أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 240 نمبر آیت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم 240 نمبر آیت والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں وہ چھوڑ جائیں اپنے بعد بیوگان کو عورتوں کو واو استنافیہ الذین اسم موصول ہے یتوفون یہ مجہول کا صیغہ ہے کل بھی یہ آیا تھا یہ فعل تو یہ مجہول کا صیغہ ہے اور جو مر جائیں فعل مضارع جمع مذکر غائب اور مجہول کا صیغہ ہے توفا اس نے موت دی توفیا اس کو موت دی گئی یعنی جو مر جائیں میں کو جار مجرور متعلق ہو جائے گا یتوفونا کے یتوفونا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذین کا اور الذین موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا رہا اب یہ مبتدا ہے والذین یتوفون منکم یہاں تک اور جو فوت ہو جائیں تم میں سے واو عاطفہ ہے یذرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ اور وہ چھوڑ دیں یہ پہلے بتائے وزارہ یذرو چھوڑنے کے معنی میں صرف مضارع اور امر آئے گا اس فعل سے باقی
माजी मस्दर और इसम फाइल के लिए तरह का यूज करेंगे हम। वयज़रूना और वो मर्द छोड़ जाएं, तो फेल मुजारे जब मुज़क्कर गायब का सीगा है, फेल बफाइल। अज़वाजा ज़ौज की जमा है, ये बिही है। यज़रून फेल अपने फाइल और बिही से मिलकर जुमला फेलिया बनकर वाव की वजह से मातूफ और मातूफ अलैह युतवफ़ौना मिनकुम, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जुमला फेलिया बनकर ही सिला बनेगा अल्लदीना का, और मौसूल सिला मिलकर मुब्तदाई है। तो अज़वाज तक ये पूरा का पूरा जुमला मुब्तदा है। वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, यहाँ तक ये पूरा का पूरा मुब्तदा है। वसीयतल लिअज़वाजिहिम, वसीयत है उनकी बीवियों के लिए, यहाँ एक फेल महजूफ है। यूसून वसीयतन या फल युसू वसीयतन, तो दोनों यही जायज हैं कि जो तुम में से फौत हो रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं अपने बीवियों को, यूसून वसीया, उन्हें वसीयत करनी चाहिए अपने बीवियों के बारे में। यूसूना वसीयतन, उन्हें वसीयत करनी चाहिए, या फल युसू वसीयतन, उन्हें चाहिए, फेल अमर है, उन्हें चाहिए कि वो वसीयत करें ले अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के बारे में, अपनी बीवियों के लिए। किस चीज की वसीयत? मतान, कि वो फायदा दिया जाए उन्हें, बेवगान को, इलल हौल, 1 साल तक, गैर इखराज, बगैर उनको घर से निकाले। मैं ये बतलाऊंगा कि ये आयत जो है ना, ये मनसूख हो चुकी है, लेकिन इसका हम पहले ट्रांसलेशन पढ़ लें। तो मतान फायदा देना, मता कहते हैं हर वो चीज जिससे थोड़ा सा फायदा उठाया जावे। सोना और चांदी के अलावा सामान्य जिंदगी को मता कहा जाता है। तो मतान के नानो नफके के जिम्मेदार बने, जो बेवगान हैं, फौत हो गए उनके खामिन, अब बेवगान के लिए नानो नफका और उनके जो है रहने का, कि वो घर के अंदर रहेंगी, घर से ना निकाला जाए, ये चीज की शर्त लगा दी उस वक्त। तो यूसूना वसीयतन, वो वसीयत करके जाएंगे ले अज़वाजिहिम, अपनी अज़वाज के लिए। तो अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। यूसूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। वसीयतन जब दोबारा उसी का मस्दर आ जाए तो ये वसीयतन मफूल मुतलक बनेगा। तो वसीयतन नकरा है और आगे जार मजरूर आ रहा है ले अज़वाजिहिम। तो अज़वाजुहुम था, मुज़ाफिल मिलकर मुरक्कब इज़ाफी, और फिर मजरूर हुआ लाम हर्फ जार से, तो ले अज़वाजिहिम हुआ। तो जार मजरूर ये सिफ्त बना वसिया की, वसिया मौसूफ अपनी सिफ्त ले अज़वाजिहिम से मिलकर, ये फिर मफूल मुतलक बना यूसून का। मतान, ये मतान बदल है और मुबद्दल मिन्हू है। वसीयतन, वसीयतन ये मुबद्दल मिन्हू है, उसी का बदल है मतान। और फिर मतान नकरा है, इलल हौले, मतान नकरा है, उसके बाद इलल हौल है जार मजरूर। तो मतान मौसूफ है, इलल हौले जार मजरूर सिफ्त बनी। ये इलल हौल सिफ्त अव्वल है, फायदा है 1 साल तक, फायदा देना है 1 साल तक, पहली सिफ्त इलल हौल। फिर गैर इखराज, गैर मुजाफ इखराजिन, मुजाफिल इखराज मसदर का वजन है, अखराज युखरिज इखराजन, निकालना, ये मसदर मुजाफिले बनाए यहाँ। गैर मुजाफ है, मुजाफिले मिलकर मुरक्कब इजाफी बनकर, फिर कानून है कि अगर गैर से पहले कोई भी बगैर अलिफ लाम के इस्म आ जाए तो वो मौसूफ सिफ्त बनते हैं। मतान वो जो है उसकी तरफ देखा जाएगा, इलल हौल की तरफ नहीं देखा जाएगा।
فائدہ دینا ہے بغیر ان کو گھر سے نکالے. پہلی صفت ہو الی الحول، پھر متاعن غیر اخراج، تو متاعن موصوف ہے اور صفت ثانی ہوگی غیر اخراج. تو غیر اخراج میں جو ہے علامات النحویہ کے اندر یہ اصول میں آپ کو کر دوں کہ صفحے پہ یہ اصول ہے کہ غیر اگر آ جائے تو وہ موصوف بنتا ہے، غیر آ جائے تو وہ صفت بنتی ہے، اور اس سے ما قبل جو اس میں نکرہ ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے. اچھا جی، یہ صفحہ ہے، سر پیج یہ 24 نمبر پیج ہے. العلامات النحویہ 24 نمبر پیج ہے، اور اصول نمبر ہے 13 کہ نکرہ کے بعد غیر کا لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. انہو عمل غیر صالح، یا مثال دیے تو عمل موصوف ہوگا، غیر صالح وہ صفت ہو جائے گی. تو یہاں آپ اس کی مزید وضاحت دیکھ لیں گے. علامات النحویہ صفحہ نمبر 24 اور اصول نمبر 13 کے تحت یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ نکرہ کے بعد غیر کا لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو بہرکیف متاعن یہ موصوف بنا، غیر اخراج یہ صفت ثانی بنی. صفت اول ہوئی الی الحول، تو اس کو فائدہ دینا ہے بیوگان کو 1 سال تک نان و نفقے کا، اور اسی گھر میں رہتے ہوئے بغیر ان کو اس گھر سے نکالے ہوئے. جو خاوند کا گھر ہے جہاں وہ پہلے اپنے زوج کے ساتھ رہتی تھی، اسی گھر میں بغیر نکالے 1 سال تک ان کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی کا ان کو فائدہ دینا ہے، خرچ دینا ہے انہیں. تو اب میں آتا ہوں متان موصوف الی الحول صفت اول، غیر اخراج صفت ثانی. تو موصوف اپنی 2 صفات سے مل کر بدل بنا، مبدل منہ ہوئے وصیتن. تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول مطلق ہی رہے گا، کیونکہ وصیۃ لازواجہم یہ موصوف صفت مل کر اپنا مفعول مطلق بنا تھا. تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول مطلق ہی رہا. تو یوسونا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا. کیونکہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا تک یہ صرف مبتدا تھی. تو یوسون وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہاں تک یہ جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی ہے الذین کی. تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج مبتدا، یوسون وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے عورتوں کو چھوڑ جائیں تو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان خواتین کے لیے کہ 1 سال تک گھر سے نکالے بغیر نان و نفقہ کی ذمہ داری اور خرچ ان کو دیا جائے خواتین کو. فَإِنْ خَرَجْنَا فا استنافیہ، ان شرطیہ ہے، خرجنا خرجا خرجا خرجو خرجت خرجاتا خرجنا، ماضی جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. اگر وہ عورتیں خود نکلیں، ان کو گھر سے کوئی نہیں نکال رہا، اگر وہ اپنی مرضی سے نکلتی ہیں فلا جناح علیکم. تو خرجنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے شرط، اگر وہ خود نکل جائیں یہ شرط ہو گئی. فإن خرجنا یہاں تک. فلا جناح علیکم فا رابطہ جواب شرط ہے، لا نفی جنس ہے، جناح اس کا اسم ہے، علیکم خبر ہے. فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ جواب شرط بن جائے گا. آگے بھی ہے اس کا فی ما فعلنا فی انفسنا من معروف، لیکن یہاں سے جواب شرط شروع ہو جائے گا فلا جناح علیکم. اس کو پورے کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا سلسلہ ایک دوسرے سے ملائیں گے. فی حرف جار ہے، ما موصول ہے، فی ما موصول ہے، فعلنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا ہے، فعلت فعلتا فعلنا.
جو وہ کاروائی کریں، جو وہ کام کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفوس کے لیے، من معروف بھلائی کے ساتھ، یہ شریعت کے مطابق۔ تو اب ہم جو ہے من معروف جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعلنا فعل سے، فی انفسہن یہ بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعلنا فعل سے، فعلنا فعل اپنے فاعل ہننا، اور دو متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، اور ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار سے، فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا علیکم خبر سے، جو لا نفی جنس کی خبر تھی، تو علیکم اپنے متعلق سے مل کر خبر بنی لا نفی جنس کی، لا نفی جنس اپنے اسم جناح، علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، یہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب شرط ہوا فا کی وجہ سے، فَإِنْ خَرَجْنَا یہ شرط اگر وہ نکلیں خود خواتین تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ اگر وہ دستور کے مطابق یا شریعت کے مطابق اپنی جانوں کے لیے کوئی کاروائی کریں، کوئی کام کریں، یعنی اپنے جیون ساتھی تلاش کرتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی مرضی سے نکلتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور یہ یاد رکھو اللہ بڑا غلبہ والا ہے، اگر کوئی بھی جو ہے گڑبڑ کرے گا تو اللہ پاک کو پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اللہ جو عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایسا بلند و بالا بادشاہ کہ اس مقام تک کوئی پہنچ نہ سکے اور اس کی پکڑ سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہ سکے اگر وہ پکڑنا چاہے، تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے ہر چیز پر، حکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس آیت سے 234 نمبر آیت آپ نکالیں پلیز، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے 234 نمبر آیت سے۔ 234 نمبر آیت کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے خواتین کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے وعشرہ اور 10 دن، یعنی پہلے عدت کی میعاد تھی پورا 1 سال، اللہ نے کرم فرمایا، آسانی فرما دی 4 مہینے 10 دن۔ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے جو 4 دیواری کے اندر بیٹھے، اور سردی ہو گرمی ہو کیا حشر ہوتا ہے، بجلی چلی جائے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں دکھ سکھ کے، تو بہرحال یہ جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اس کا پڑھنا جو ہے ثواب ہے، اس پہ عمل جو ہے اب جائز نہیں ہے، تو اب عمل ہوگا یہ 234 نمبر آیت پر، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اس آیت میں اور اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے نا جی؟ توفا یا توفا توفین، اس کے معنی پورا ہونا یا حق پورا لینا، اگر اس کے ساتھ توفاہو اللہ آ جائے، توفا اللہ تو موت دینا، اگر توفیہ آ جائے توفیہ فلان تو وہ مر گیا، تو توفون یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ ایک کوشچن ہے، ہاں جی، یہ جو الحولی غیر اخراج آپ نے بتایا نا، مضاف اور مضاف علیہ ہے، تو یہ اس کے اوپر زبر کیوں ہے غیر کے اوپر؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو غیر اخراج آپ یہ دیکھیں نا کہ متاعن کی صفت بن رہا ہے، متاعن زبر کے ساتھ ہے، تو صفت موصوف جو ہے وہ اعراب کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں اگر جار مجرور نہ ہو تو متاعن کی وجہ سے جو ہے یہ غیر کے اوپر زبر آئی مفعول کے انداز میں۔ سر یہ حولہ جو ہے سر، حولی ہے 1 سال، تو سر کیا؟ اس کا ذرا دونوں چیزیں بتا دیں سر، اس کا ورب بھی، اور سر کہیں جہاں پہ سورۃ کہف میں حوالہ، سر وہ بھی اسی کا مصدر ہے حوالہ کا، حوالہ، اور سر پھر اللہ آپ کو
ایک سر مصدر اللہ ایک مصدر ہے حوالا کا شاید تحویلا سورت بنی اسرائیل میں. سر یہ تھوڑا سا جی انسانوں کی وہ وضاحت تو کر دیں سر. ایک تو وہ ہم کہتے ہیں نا ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ, اور سر نہیں ایک نہیں جو سمجھ ہے کہ سورت حام میم سجدہ کی آیت کے الذین یحملون العرش ومن حولہ, کہ وہ ظرف ہے سر اور وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. ملتے جلتے سارے ہیں سر, کوئی مصدر بن رہا ہے, کوئی ورب ہے, کوئی ظرف مکان ہے, تو سر ان کا ڈفرینس. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ حول جو ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اصل اس کی بنیاد ہے ہا وا لام, حوالہ, ہا واو لام ہے اس کی بنیاد. تو پہلے ہم اس کا ماضی ثلاثی مجرد ہم دیکھتے ہیں. تو حال یحول حولن و حولن, حولن ہا پہ پیش, پھر واو کے اوپر حمزہ اور حمزہ پہ پیش, پھر واو ساکن, لام پہ دو زبر اور الف. حال یحول حولن و حولن, اس کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت سر میں آواز کٹ بدلنا. رہی ہے, صحیح نہیں سمجھ آ رہی یہاں پہ. جی اب میں کیا کروں یہاں سر حولا یحول, حالا یہ حوالہ تھا, حوالہ جی تھا. سر, جی قانون سر, یہ ہے کہ حرف علت سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ حرف علت الف میں بدل جائے گا. حرف جی سر, علت ٹھیک سے ہے ما قبل اگر زیر آ جائے تو وہ حرف علت یا میں بدل جائے گا. سر. حرف جیسے علت قوالا بدلا, قالا. ہاں تو حوالہ قوالا تھا, قالا بنا. تو حالا نصرہ کے وزن پہ یحولو, اور حولن جو ہے نا یہ مصدر ہے, اور حولن بھی ہے, ہا پہ پیش اور واو لکھ کے اس کے اوپر حمزہ اور حمزہ پہ پیش اور واو ساکن لام الف. تو حال یحولو حولن و حولن, اس کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. اگر حالہ کے ساتھ الحولو آ جائے, حال الحولو آ جائے تو اس کے معنی گزرنا اور پورا ہونا, یعنی ایک سال کا گزرنا یا ایک سال کا پورا ہونا. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں, حول کے کیا معنی ہیں. الحولو یہ مصدر ہے جو حولن تھا. جب یہ علیحدہ ہم لکھیں گے تو الحولو مصدر ہے, اور اس ابھی نہیں یہ اٹھا لو, الحولو مصدر ہے, اس کے معنی ہیں قدرت. سب سے پہلا معنی ہے قدرت. نمبر 2 قوت. نمبر 3 ہوشیاری. نمبر 4 دور بینی. نمبر مزید جو بھی ہے سال, سال کو بھی حول کہا جائے گا, سال کو بھی حول کہا جائے گا. اب یہاں سر جب جیسے سورت مصدر, بقرہ میں حولین کاملین, جی 2 سال حولان ہو گیا, تو حولین اس کی جری و نسبی حالت ہے. حولین 2 سال, کاملین مکمل. موصوف صرف کاملان تھا, وہ کاملین چونکہ موصوف یانون کی کیفیت میں تھا تو کاملان وہ بھی یانون کے انداز میں آیا. جب یہ مصدر کے معنی میں ہوگا تو اس کے معنی قدرت, طاقت, ہوشیاری, دوربینی, سال, اور بعض اوقات مشیت, اللہ کی مشیت کو بھی یہ حول کہا جائے گا. لیکن جب یہ آتا ہے حولو, ہا واو لام, لام پہ پیش ہے جیسے قبلو, ظرف کے معنی میں. یہاں جب مصدر اور چیز ہوتی ہے, ظرف اور چیز ہوتی ہے. مصدر جو ہے وہ کرنا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, وہ اس انداز میں. حولو ظرف ہوتا ہے جس میں کام کرنے کی جگہ یا کام کرنے کا وقت کا پتہ چلے, یعنی جس میں جگہ کا اظہار ہو یا وقت کا اظہار ہو. تو حولو اس کے معنی ارد گرد, حوالی اس کی جمع ہے. حول جہاں بھی حول آئے گا تو وہ حوالی اس کی جمع ہے. تو یہ کئی الفاظ ہیں
हाउलो इर्द गिर्द, हाउला हा वाओ लाम पे कड़ी जबर और छोटी या, हा वाओ लाम पे कड़ी जबर और छोटी या, हाउला इसके माने भी इर्द गिर्द हैं। हवाल हा वाओ अलिफ लाम हवालो इसके माने भी इर्द गिर्द हैं। तो हवाले हा वा अलिफ और लाम के बाद छोटी या है, यहाँ खड़ी जबर उन्होंने नहीं लिखी, तो इसके मायने भी इर्द गिर्द के हैं। और हौला वाला अल हिवाला वाला वहां तो चूंकि अल हिवाला आपने एक चीज हिवाला भी पूछा है, उसके मायने हैं ये मस्दर का वजन नहीं है। यहाँ अल हिवाला ये मस्दर का वजन नहीं है। हाल यहूलु हौलन था, हुला था, और आगे हौलन। सर ये है ना कि सूरत कहफ में ला यबगूना अन्हा हिवाला, हिवाला हिवाला ये हाला यहूलु ये बाब तफाउल है, बाब मुफाला है। हाला यहूलु मुहालतन व हिवालन, तो हिवाला उसी से आया है, हर वो चीज जो दो चीजों के दरमियान हायल हो। तो हिवाला जहां वो आएगी आयत, तो ये मस्दर का वजन है बाब मुफाला का, और हाउल अल हाउलो मस्दर का वजन है सलासी मुजर्रद का। तो हिवालन हिवालन हिवालन, हा के नीचे जेर, वाव के ऊपर जबर, अलिफ लाम, लाम पे दो जबर और अलिफ, ये सर हौला का फिर क्या मतलब है? ला हौला हौलन वो मस्दर है ना, हौला मस्दर ला हौला मस्दर है ना इसका हवाला का। हा वाला युहाविलु मुहावलतन और हिवालन। सर तो अब ये हिवालन चीज तो नहीं है, वैसे हिवालन है बस, सिर्फ हिवालन नहीं भाई, सर उस सूरत भाई कहफ में हिवालन खालिदीन हा के फीहा नीचे ला जेर है, वाव यबगूना पे अन्हा जबर है, हिवाला। और आगे हिवाला सर वो तो फिर सर जबर वाली जगह यहाँ पर जो आया है ना, इसलिए हिवालन आया है, तो इसके मायने तो मस्दर का वजन है। सर बा मुफाला से नहीं लग मैं रहा सर, वही ये अर्ज कर रहा हूँ हिवालन है कि सर, ये वाव जो नहीं के हिवालन आगे अलिफ अलिफ के नहीं है। साथ आया है, ये मस्दर का वजन है। अगर अलिफ के बगैर है हिवाला, तो ये जो है यहाँ मस्दर नहीं है। सर बगैर अलिफ के है हिवाला, हिवाला नहीं है सर, हिवालन, यानी कि ला यहाँ जो यबगूना है ये अन्हा मस्दर का वजन हिवालन। नहीं है। अगर नहीं सर, अलिफ यानी आएगा तो मस्दर का वजन होगा। सर और नहीं है, अलिफ हिवाल नहीं जो है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक कहाँ गया भाई? और सर वो बाबे उसमें सूरत बनी इसराइल में एक है तब तहवीला, 77 आए थे। हम इस चीज को देख के इंशाल्लाह फिर बात करेंगे कि ये कैसे। वला आप सही तजिद फरमा रहे हैं। लिसुन्नतिल्लाहि अल तहवीला। हिवालो इसके मैंने होशियारी भी है। मैं समझ गया भाई सुने हिवाला, सर शायद वो ये जो है हव्वाला का बन रहा है लाम, मस्दर, हव्वाला हा के नीचे युहव्विलु जेर, तहवीलन। वाव पे जबर और लाम, ये भाई सुने ना, अल हिवाला ये मस्दर का वजन नहीं है, ये इस्म है। इसके मायने हैं होशियारी, दूरबीनी, कुदरत, तसर्रुफ, जिवाल व इंतकाल। ला हिवाला अनहु, तो ये जो है यही चीज है इसके हिवाला के। अल हिवालो होशियारी, दूरबीनी, कुदरत, तसव्वुर, तसर्रुफ, जिवाल और इंतकाल। वो है हाउल। हाउल के मायने कुदरत, होशियारी, दूरबीनी और साल। हिवालो अल हिवालो इसके मायने होशियारी, दूरबीनी, कुदरत, तसर्रुफ, जिवाल और इंतकाल। ला हिवाला अनहु, वहां से वो मुंतकिल नहीं होंगे, वहां से वो नहीं निकाले जाएंगे। ठीक है जी।
सर ये इसम है फिर? भाई अलहौलो आता है तो वो मस्दर है, अलहिवालो आता है वो भी मस्दर है, वो सलासी मजीद फी कबा मुफाला का। अलहिवालो आता है तो ये मस्दर नहीं है, ये इसम है। इसके माने होशियारी, दूरबीनी, कुदरत। इसम है, मस्दर नहीं है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अलहिवालो इसम है, मस्दर नहीं है। होशियारी, दूरबीनी, कुदरत, तसर्रुफ, जिवाल व इंतकाल। तो यानी ला हिवाला अनहु, वहां से वो तब्दील नहीं होंगे, वहां से वो मुंतकिल नहीं होंगे। और जब अल हौलो है, हा पे जबर, वाव जज़म, लाम पे पेश, ये मस्दर है सलासी मुजर्रद हाल यहूदु हौलन का। तो उसके माने मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया, कुदरत है, होशियारी है, दूरबीनी, साल। साल उसमें आएगा, ये हिवाल में साल नहीं आएगा। आके जेर का माना साल का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो हिवाल जो है, जो हिवाल हा की जेर के साथ वाव अलिफ लाम, जो कि मस्तर का वजन है बाब मुफाला का, उसके मायने हर वो चीज जो दो चीजों के दरमियान हाइल हो। ये मसला हल हो गया आपका। हम चलें अपने सबक की तरफ। जी सर। जी जी सर। भाई मुझे बताएं ना, मैं आगे चलूं फिर। अस्सलाम जी सर। वालेकुम। जी सर। जी सर। सर आगे मतानी चलें। लल हौल गैर इखराज फ़इन खरजना, अगर वो जो है, ये तो हमने पढ़ लिया था। मिम आये वलिल मुतल्लकात, वलिल मुतल्लकात मताउन, आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही। सर का करते हैं। सर का लीव हो गया अभी। आ जी रही है सर। आवाज, हेलो आ रही है आवाज जी, हेलो, आ रही है आवाज, जी आ सर रही आ है रही है आपकी आवाज। आवाज। पता नहीं क्या गड़बड़ हो सर जाती सही है नहीं, सर। बिल्कुल सही है। ज्यादा अच्छी नहीं है। है। तो मेरा ख्याल है हमारी नहीं जा रही उनको। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह। 241 नंबर आयत हम जो है वो पढ़ ली थी। वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ, और जो मुतल्लिका औरतें हैं तलाक शुदा, उनको फायदा देना है दस्तूर के मुताबिक। या कैसे फायदा दे? हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दे। और ये इस्लाम सिखा रहा है, जबकि हम इसके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अपोजिट। अल्लाह करेगा हम सर कुरान नहीं पढ़ी, जो यही तो पढ़नी है अभी। तो लिल मुतल्लकात, मुतल्लका की जमा है मुतल्लकात, तलाक शुदा औरतें। ये खबर हो जाएगी जार मजरूर खबर मुकद्दम। मताउन बिल मारूफ, मता मौसूफ है, बिल मारूफ जार मजरूर सिफ्त है। तो मताउन मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनकर मुब्तदा बना। मताउन बिल मारूफ मुब्तदा, वलिल मुतल्लकात खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। और मुतल्लका औरतों के लिए फायदा, मुतल्लका औरतों को फायदा देना है दस्तूर के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक। हक्कन अलल मुत्तकीन, जैसे पहले आया था हक्कन अलल मोहसिनीन, अलल मोहसिनीन, तो यहाँ भी हक का जाली का जो है वो महजूफ है कि ये फर्ज है। ये चीजें जो अहकाम बयान किए जा रहे हैं, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उन पे फर्ज हैं कि ऐसा करें। तो हक का फेल, जाली का उसका फाइल, हक्कन ये दोबारा जो मस्दर आ गया मफूल मुतलक बनेगा अलल मुत्तकीन, क्योंकि हक्कन नकरा है और उसके बाद जार मजूर आ गया, तो हक्कन मौसूफ अलल मुत्तकीन, सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर मफूल मुतलक बना।
تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، متعلقات کے لیے کو فائدہ دینا ہے شریعت کے مطابق بھلائی کے ساتھ، اور یہ چیز فرض ہے اہل تقوی پر یا پرہیزگاروں پر۔ دو سو 42 نمبر کذالک یبین اللہ، تو کاف حرف جار ذالک اسم اشارہ ہے۔ پہلے ہم یبین اللہ لکم اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کاف سے پہلے ایک مصدر محذوف ہے۔ یبین اللہ، یبین فعل ہے، مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، بینا یبین تبیینا باب تفعیل ہے، وہ وضاحت کرتا ہے، وہ کھول کھول کے بیان فرماتا ہے۔ اللہ اس کا فاعل ہے، بیانہ یبین تبیین، یبین فعل مضارع واحد مذکر غائب، اللہ فاعل ہے، لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یبین کے۔ اب یہاں کذالک سے پہلے بیانن جو ہے یہ مصدر محذوف ہے، بیانن، اور بیانن نکرہ ہے، کذالک جار مجرور ہے، یہ صفت بن جائے گی، تو بیانن موصوف اپنی صفت سے مل کر کذالک سے مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ مفعول مطلق بنے گا یبین کا، یبین فعل اپنے فاعل متعلق لکم، اور بیانن کذالک مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اللہ پاک اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے وضاحت فرما رہا ہے، آیاتی ہی اپنی نشانیوں کی، اپنے احکام کی، یہ یبین کا مفعول بھی ہی ہے، آیات آیت ان کی جمع، احکام بھی مراد لیے جائیں گے، نشانیاں بھی، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی بنا یبین کا، یبین فعل فاعل بھی مفعول مطلق اور متعلق جملہ فعلیہ بنا، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم ہے، تعقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تو تعقلون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا لعل کا، لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ یہاں تک اور معاملہ تھا، اب جو معاملہ بیان ہو رہا ہے یہ اور چیز ہے۔ قرآن پاک صرف ایک یعنی مذہبی کتاب کے اس میں مسائل بیان کرے یہ بھی نہیں ہے، قرآن پاک واقعات کو بیان کرنے والی، عجیب عجیب واقعات کو بیان کرنے والی، پرانی ہسٹری کو بیان کرنے والی سچی کتاب ہے، جو سچے واقعات ہیں، اور کتابوں کے اندر رتب و یابس ہوتا ہے، قرآن پاک سچے واقعات بیان فرما رہی ہے جن کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب یہاں جو ہے یہ واقعہ 243 پہ یہ واقعہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے، الی الذین ان لوگوں کے بارے میں، خرجوا جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور ان کی حالت کیا تھی، وہم الوفون، واو حالیہ، ہم مبتدا الوف خبر، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، حضر الموت، یہ حضرہ کا تعلق ہوگا خرجو کے ساتھ، خرجو من دیارہم حضر الموت، وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو علم ہے ان کے بارے میں؟ تو یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ واسط جو ہے ایک جگہ ہے فلسطین، وہاں واسط کے قریب ایک بستی تھی داوردان، دال الف واو را دال الف نون، بستی داوردان، بعض نے اس کو لکھا ہے بستی زاوردان زال الف کے ساتھ زاوردان، بعض نے اوزاعات لکھا ہے حمزہ پہ زبر واو زائن الف تا۔ بہرحال یہ ایک بستی تھی، وہاں کے رہائشیوں کی تعداد، یہاں تو قرآن پاک نے صرف یہ فرما دیا کہ وہ الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے، کیونکہ یہ حالت اس بستی کے مکینوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔
تو وہاں کی رہائشوں کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ 3000 تھی، بعض کہتے ہیں 4000، بعض کہتے ہیں 8000، بعض 30,000، بعض 40، بعض نے 70,000 بھی کہے ہیں کہ یہ داوردان بستی کے رہائشی جو تھے وہ 70,000 بھی تھے۔ بہرکیف 3، 4، 8، 30، 40، 70,000 یہ جو ہے عدد انہوں نے لکھے ہیں۔ اور وہاں اس علاقے میں طاعون پھیل گیا، کچھ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور جگہ چلے گئے، کچھ لوگ وہیں اپنے اسباب کے ساتھ، مال مویشیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ کہاں لے جاتے، کتنا سامان لے جاتے، انہوں نے کہا نہیں ہم یہیں رہیں گے۔ جو نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے وہ تو گئے بچ، اور جو وہاں رہے طاعون کی جگہ پر ان میں سے اکثر مر گئے، بہت کم بچے۔ جب وہ طاعون کی بیماری وہاں ختم ہو گئی تو نقل مکانی جو کر کے گئے تھے جب وہ واپس آئے تو جو موجود تھے وہاں کے تھوڑے بہت جو بچ گئے تھے بیماری سے، وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اگر وہاں جاتے تو ہم اتنا نقصان نہ اٹھاتے، یعنی ہم بھی نقل مکانی کر جاتے تو ہم موت سے بچ جاتے، جو ہے یہ موت سے بچ گئے۔ یہ نہیں یقین ہوا کہ اللہ نے بچایا ہے، وہ کہتے کہ نہیں یہاں سے نکلنا جو ہے موت سے بچنا تھا۔ تو اللہ کی ذات سے یقین کسی اور چیز پہ جائے تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ خیر شر من اللہ تعالی، ہر جو تکلیف آتی ہے یہ خیر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اسباب ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے ان اسباب میں۔ بہرکیف تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نکل جاتے، وہ جو وہاں کے مقیمین بچ گئے تھے وہ کہنے لگے اگر ہم یہاں سے چلے جاتے، نقل مکانی کر جاتے تو ہم اپنے مال مویشی، کیونکہ مال مویشی بھی مر گئے تھے، نقصان جو ہوا جانوروں میں بھی ہوا۔ الحمدللہ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نقل مکانی کر جاتے تو ہم بچ جاتے اور ہمارے مویشی بھی نقصان میں نہ جاتے۔ کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ اگلے سال پھر طاعون ہو گئی وہاں، تو اس علاقے والے موت کے ڈر سے کہ طاعون سے ہم مر جائیں گے، پورے علاقے والے اس جگہ کو چھوڑ کر ایک جیل میدان میں چلے کہ نقل مکان۔ تو حکم یہ ہے کہ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے 2 فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو کہا کہ موتو، یہاں تو اللہ پاک ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ موتو تم مر جاؤ، تو وہاں جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اب 2 فرشتوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ تم یہ الفاظ کہو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے، دونوں فرشتوں نے ایک چیخ کی شکل میں، وہ سارے کے سارے علاقے والے مر گئے، سارے علاقے والے۔ اب جب وہ مر گئے تو دوسرے جو اور علاقے والے تھے اب انہیں کیسے دفنائیں، وہ تو تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ تو ان دوسرے علاقے والوں نے جو اس سے دور تھے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک باؤنڈری سی لگا دی تاکہ کوئی جانور ان ناشوں کو خراب نہ کر پائیں۔ بہرکیف وہ عرصہ گزرا، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا جس کو حضرت حزقیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، بعض نے کہا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی نام، یہ دونوں نام ایک ہی نبی کے ہیں۔ بہرکیف ذوالکفل وہاں سے گزرے یا حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا ہو اتنے سارے، تو دعا کی انہوں نے اللہ سے، تو اللہ پاک نے پھر ان سے کہا کہ یہ کہو قم باذن اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو سارے کے سارے یہ کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، یہ الفاظ وہ کہتے ہوئے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور پھر ایک عرصہ تک زندہ رہے، اور جو جس کی زندگی جتنی تھی اس کے بعد وہ مر گئے۔ اسی یعنی واقعے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ نہیں، واقعہ یہ ہے
کہ شاہان بنی اسرائیل میں سے دشمن سے جہاد کرنے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا اپنی قوم والوں کو کہ دشمن سے جہاد کرو، تو قوم نے یہ بہانہ بنایا کہ یہاں جہاں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ لڑو، وہاں تو طاعون آیا ہوا ہے، ہم کیسے لڑیں؟ طاعون ختم ہو جائے گا تو پھر ہم لڑیں گے۔ حالانکہ وہاں طاعون نہیں تھا، اللہ کا کرنا ایسا وہ طاعون آ گیا وہاں، اور وہ وہاں سے نکل پڑے سارے کے سارے بنی اسرائیل والے، اور ایک چٹیل میدان میں چلے گئے کہ ہم جو ہے موت سے بچ جائیں۔ پہلے تو وہ ڈرتے تھے نا کہ جہاد کریں گے لڑیں گے تو ہم مر جائیں گے، وہ بہانہ بنایا کہ جی ہم کیسے لڑیں، جہاں آپ لڑوانا چاہتے ہیں وہاں تو طاعون ہے۔ اب حقیقی طاعون آ گیا تو اس طاعون سے بچنے کے لیے وہ دور چلے گئے ایک چٹیل میدان میں، تو اللہ پاک نے وہاں حکم دیا کہ تم مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو بہرکیف اس کا شان نزول بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جہاد کا انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے بہانہ بنایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو جہاد کرنے سے موت آتی ہے تو میں تمہیں بغیر جہاد کے بھی مار دیتا ہوں۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ علم استفہامیہ ہے، لم جازم مضارع، ترا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، چھوٹی یا گر چکی ہے یہاں لم کی وجہ سے جو حرف علت تھی، تارا اور چھوٹی یا تھی، ترا چھوٹی یا یہاں تھی جو کہ لم کی وجہ سے گر چکی ہے، جازم مضارع۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا ترا کے، الی الذین، الذین موصول ہے، اور آگے جو ہے خرجو من دیارہم، یہ پورا کا پورا صلہ بنے گا۔ خرجو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ نکلے، واو فاعل نشانی، من دیارہم، دارون کی جمع دیار ہے، دیار مضاف ہوں مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق خرجو کے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے؟ اب واو حالیہ ہے، وہم الوفن، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، الوف الفن کی جمع ہے، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو ہم مبتدا الوف خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے یہ جملہ حالیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے، اور اس کا یہ پورا جو ہے خرجو کے جو یعنی خرجو کی جو ضمیر ہے یہ وہ ذوالحال ہے۔ اب حضر الموت، اس کا ہم الوفن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضر الموت، حضرہ یہ مصدر ہے، حضرہ یہ مصدر ہے، حضیرہ یا حضرو، حضرن زال کی زبر کے ساتھ جو باب سمع ہوتا ہے اس میں اکثر مصدر جو زبر کے ساتھ آتے ہیں، حضیرہ یا حضرو، حضرن، حضرن اور محظورتن، اس کے معنی بچنا، پرہیز کرنا، چوکنا رہنا۔ حضر الموت، یہ حضرہ فعل نہیں ہے، مصدر ہے، حضرہ مضاف، الموت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول لہو بنا خرجو کا، خرجو من دیارہم حضر الموت، وہ نکلے اپنے گھروں سے، کیوں نکلے؟ موت سے بچنے کے لیے، مفعول لہو ہے، تو خرجو فعل اپنے فاعل متعلق من دیارہم، حضر الموت مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور وہم الوفن یہ اپنے حال سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ صلہ بنا الذین کا، اور موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے الی حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے ترا فعل سے، اور فعل ترا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، کیا آپ کو علم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے؟ فقال، فا عاطفہ، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، لہم متعلق ہے، قال کے اللہ فاعل ہے، پس اللہ نے ان سے کہا، نکلنے والوں کو کہا، موتو تم مر جاؤ،
اللہ پاک نے یہاں مفسرین لکھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ پاک نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ 2 فرشتے بھیجے تھے اور انہوں نے اللہ کے اس جملے کو دہرایا تھا، وہاں وہ مر گئے۔ تو موتو فعل امر ہے، ماتا یموتو سے ماتا، یہ بھی موتا ہے، ماتا یموتو موتن مرنا۔ اگر ماتا ری ہا آ جائے، ری ہوا، تو ہوا کا بند ہو جانا، رک جانا، اور اگر ماتا انار آ جائے، انارا، تو آگ کا بجھ جانا۔ تو یموتو سے فعل امر بنے گا مت، یا گر جائے گا، آخر کی تا جزم والی ہو جائے گی، اور واو حرف علت ہے، جب وہ گر جائے گا تو مت بچے گا، تو ایک مرجع مت، اور پھر تثنیہ میں واپس آ جائے گا واو، موتا تم 2 مر جاؤ، موتو تم سب کے سب مر جاؤ، تو فعل ہمارے موتو تم مر جاؤ۔ تو موتو فعل امر اپنے فاعل انتم سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ مقولہ بنا، قالا کا، قالا لہم اللہ کا مقولہ بنا۔ تو قالا فعل اپنے فاعل اللہ، لہم متعلق، اور مقولہ سے مل کر موتو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ ثم عاطفہ ہے، ثم عاطفہ، احیاہم، احیا یحیی احیاء، باب افعال سے، احیا پھر اس نے زندہ کیا، یعنی اللہ نے زندہ کیا، ہم ان کو جو نکلے تھے، جن کو موت آ گئی تھی۔ تو احیا فعل اپنے فاعل ہوا، ہم بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور ثم کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ موتو ہو جائے گا۔ تو احیا فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ پاک تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، لیکن لوگ ہی ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب کوئی مہربانی کرے تو اس کے صلے کے اندر انہیں شکر کرنا چاہیے، اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ ان کی اللہ کی فرما برداری۔ شکر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ کی نافرمانی یہ تو کفران نعمت ہے۔ تو انا ہر مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، لام تاکید ہے، زو جو ہے یہ لام جو ہے غیر عاملہ ہے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا، اور یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو زو مضاف، فضل مضاف الیہ ہے، اور فضل نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور اور آگے الناس، تو فضل موصوف ہے، اور الناس صفت، موصوف صفت مل کر مضاف مرکب توصیفی بن کر مضاف الیہ بنے زو کے، اور زو مضاف، فضل علی الناس مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے انا کی، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ بے شک اللہ ضرور ضرور فضل کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے لوگوں پر۔ واو عاطفہ، لیکن، لیکن استدراک ہے، ہر مشبہ بالفعل حرف ہے، حرف استدراک، میں اس کے بتاؤں گا حرف استدراک کیا ہے۔ تو ہر مشبہ بالفعل ہے، اکثر الناس، اکثر مضاف، الناس مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لیکن کا اسم بنا۔ لا یشکرون، لا نافیہ ہے، یشکرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور وہ شکر نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یشکرون فعل اپنے فاعل ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا لیکننا کی، لیکننا اکثر الناس اسم، لا یشکرون خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ میں نے کہا استدراک کلام سابق سے ذہن میں پیدا ہونے والے فروعی معنی کو دور کرنا، یا لیکن کے بعد ایسا حکم بیان کرنا جو ما قبل کے حکم کے مخالف ہو، یہ استدراک کہلاتا ہے۔ سر دوبارہ اللہ بتا کو، دیں سر۔ میں پھر دوبارہ، کلام سابق سے ذہن میں پیدا ہونے والے فروعی معنی کو دور کرنا، استدراک کا ایک کیا ہے؟ کلام سابق سے ذہن میں پیدا ہونے والے فروعی معنی کو دور کرنا، یا
लाकिन के बाद ऐसा हुक्म बयान करना जो इसके मा कबल के हुक्म के मुखालिफ हो। पहला हुक्म क्या था कि अल्लाह तो फजल करने वाला है, अल्लाह तो मेहरबानी फरमाने वाला है लोगों पर, लेकिन अब ये उसके अपोजिट हुक्म हो रहा है। लेकिन हालत लोगों की ये है कि वो फर्मा बरदारी करते नहीं। ला यशकुरून से क्या मुराद है, वो उसका शुक्र नहीं करते। शुक्र करना क्या है, उसकी फरमाबरदारी करना, और शुक्र ना करना क्या है, अल्लाह के जो है एहसानात, उनकी नेमतों पे कुफरान करना, उसकी नाफरमानी करना। तो लेकिन लाकिन के बाद जो हुक्म है, जो हालत बयान की जा रही है, पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट है। वहां वो मेहरबानी फरमा रहे हैं और यहाँ ये नाफरमानी कर रहे हैं। तो कलामे साबिक से जहन में पैदा होने वाले फिरोई माने को दूर करना, या लाकिन के बाद ऐसा हुक्म बयान करना जो इसके माकबल हुक्म के मुखालिफ हो। पहले वाले हुक्म के मुखालिफ बयान किया गया है यहाँ। और इस्तदरका शई किसको कहते हैं? इस्तदरका कहते हैं किसी चीज से किसी चीज को हासिल करने का इरादा करना। इस्तदरका शई किसी चीज के जरिए किसी दूसरी चीज को हासिल करने का इरादा करना। मसलन उसने भाग कर निजात हासिल करने का इरादा किया। कोई शख्स किसी को मारना चाहता था, उसने स्पीड अख्तियार की। अब स्पीड अख्तियार करने से क्या मकसद है? अपने आप को मौत से बचाना। तो ये एक वैसे था। इस्तदरक के माने, इस्तदराक के माने क्या होते हैं, ये भी हैं डिक्शनरी के अंदर, के किसी चीज से किसी चीज को हासिल करने का इरादा करना। मसलन उसने भागकर निजात हासिल करने का इरादा किया, तो लाकिन हर्फ इस्तदराक है। और लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्र करने वाले नहीं हैं। अब ये पहले वाली चीज आई कि वो मौत से बचने के लिए निकल गए वहां। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जब तुम सुनो कि किसी इलाके में ताउन है, तो वहां मत जाओ। जब तुम सुनो कि किसी इलाके में ताउन है तो वहां मत जाओ। नंबर 2, जब तुम किसी ऐसी जमीन में हो जहां ताउन आ जाए तो तुम वहां से मत निकलो। 2 हुक्म है। जहां ये बीमारी हो जाए जिस इलाके में, वहां मत जाओ। और जो वहां रहने वाले हैं उनको नकल मकानी वहां से करनी नहीं चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये जो कोरोना है, इससे हमारे पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के, क्योंकि अल खल्को यालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, सारी इंसानियत की अल्लाह पाक जो हिफाजत फरमावे। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, कातिलू फेल अमर है, और तुम किताल करो अल्लाह के रास्ते में। वहां भी जो पहले वाली आयत आई थी तो उसका भी शान नुज़ूल एक ये भी बयान किया था कि अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ। उनका भी शान नुज़ूल यही था कि उनसे जब कहा था किताल करो, तो उन्होंने ये बहाना बनाया था कि जिनके साथ लड़वाना चाहते हैं वो वहां तो ताउन आई हुई, हम कैसे लड़ें। वो भी उससे जिहाद से भाग रहे थे। यहाँ फिर वाज़े तौर पे हुक्म दे दिया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में तुम किताल करो, जिहाद करो, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। लड़ने में मौत नहीं है। लड़ने के अंदर कि कोई शख्स दुश्मन के मुकाबले में और वो मर जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम कमांडर हैं और बड़े मार्के किए, और जहां मौत का मंजर होता था वहां अपनी जान को झोंका और अजीम फतूहात हासिल की। जहां और जो है घबराते थे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला वहां पहुंच जाते थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला जब बीमार हो गए और आखिरी वक्त था, तो आपने अहले खाना को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां तीर और तलवार के निशानात ना हो।
میں ہر غزوے میں اور ہر جنگ کے موقع پہ اس نیت سے شرکت کرتا تھا کہ اللہ مجھے مقام شہادت نصیب فرما دے. سن لو، یہ اللہ کے راستے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو وہاں موت آئے گی دشمن سے، یہ تو اللہ پاک جس کو دیتا ہے اس کو آتی ہے. میں اسی نیت سے جہاد میں شریک ہوتا تھا کہ مجھے یہ شہادت کے مقام سے سرفراز ہے، لیکن افسوس کہ آج میں بستر پہ مر رہا ہوں اور تم جہاد کی تمنا کرنا. تو یہ جو ہے نا، جو بچنا ہے، جہاد سے موت نہیں آتی، اللہ کے راستے میں نکل، جس کو اللہ نے لکھ دیے، جہاں لکھ دیے وہاں موت آئے گی. تو قاتلو فعل امر ہے، فعل امر اپنے فاعل، فی سبیل اللہ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. وَعْلَمُوا واو عاطف ہے، علموا فعل امر ہے، علموا فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ یہ بھی بنا. اور آگے علموا کے آگے اور تم جان لو، جس چیز کو یعنی پہچان کرائی جا رہی ہے وہ مفعول بھی بنے گا. النار مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، سمیع خبر اول، علیم خبر ثانی. تو النار مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر، دو خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر علموا کا بھی بنا. علموا فعل امر اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا. اور تم یہ جان لو کہ بے شک اللہ پاک بہت ہی زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو دے قرض اللہ کو قرض حسنا. قرض حسنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. قرض، اللہ کو قرض دینا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور قرض حسنا یہ بھی کہا گیا ہے وہ قرض جو اخلاص اور دل کی خوشی سے دیا جائے. وہ قرض جو اخلاص اور دل کی خوشی سے دیا جائے، یہ نہیں کہ ایک چیز دی جائے اور اس کی تصویر بنوائی جائے اور پھر وہ وائرل کر دی جائے، جو ہے ہاں بھی دیکھو جی میں بڑا سخی ہوں. تو اخلاص پہلی شرط ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے بعض اوقات جو ہے اللہ پاک جو ہے 3 آدمیوں کو پیش کریں گے، شہید ہوگا، سخی ہوگا اور عالم ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے بڑا جہاد کیا. وہ کہے گا میں نے بڑا مال کیا، کیونکہ لمبی تشریحات ہیں. وہ کہے گا میں نے بڑا پڑھایا. اللہ پاک فرمائے نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے تیری واہ واہ کہیں، بڑا جان کی بازی لگانے والا، بڑا مال خرچ کرنے والا، بڑا لچھے دار تقاریر کرنے والا ہے، اس نے انداز ہے. تم نے دنیا کے دکھاوے کے لیے کہا تھا، جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب تمہارے لیے کوئی نہیں، اٹھا کے پھینکو اسے جہنم میں. اللہ ہمیں بچاوے ریاکاری سے. تو یہ بات اول وقت پڑھا ہے. کون شخص ہے ایسا جو من کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جب ذا آ جائے تو یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. من یا ماذا آ جائے یا من ذا آ جائے تو یہ ذا جو ہے یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ فرمائیں الذی تو پھر بعد میں بھی آ گیا ہے، یہ الذی جو بعد میں آیا یہ ذا کا بدل ہے، یہ ذا کا بدل ہے. اور یہ ذا جو ہے مبدل منہ ہے، یہ ذا جو ہے یہ مبدل منہ ہے. یا الذی عطف بیاں ہے، دونوں لکھے ہیں یہاں اعراب القرآن نے کہ الذی کو یا تو عطف بیاں کہیں، جب عطف بیاں کہیں گے تو ذا مبین ہو جائے گا، وضاحت کرنے والا. تو اگر الذی کو عطف بیاں کہیں گے تو ذا مبین ہو جائے گا، اگر الذی کو بدل کہیں گے تو ذا جو ہے مبدل منہ ہو جائے گا. بہرکیف تو الذی سر صرف ذا یا من کے ساتھ مل کے سر، یا صرف ذا؟ من صرف ذا. من تو استفہام ہے، من اس میں استفہام ہے، ذا کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ذا نہیں ہوتا، اپنا الذی نہیں ہوتا، ما ذا ہوتا ہے یا من ذا ہوتا ہے. جب بھی من کے ساتھ یا ما کے ساتھ ذا آ جائے تو الذی کے معنی میں استعمال ہوگا. کئی جگہوں پہ آیا ہے. سر سورہ آیت الکرسی میں بھی من ذا الذی، وہاں الذی آیا ہے، لیکن الذی کے بغیر بھی آیا ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ.
پہلے بھی گزرا ہے بغیر الذی کے، تو جہاں الذی نہ ہو وہاں ذا کے معنی الذی کے ہوں گے، اور جہاں ڈبل آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے تو ذا مبدل من ہوئے اور الذی اس کا بدل ہے، یا ذا مبین ہے اور الذی عطف بیان ہے۔ تو الذی اسم موصول تو ہے ہی ہے، تو یقرض اقرض یقرض قرض دینا، اللہ بھی ہے، یقرض میں فعل فاعل موجود ہے ہوا، اللہ بھی ہے، قرضن حسنا یہ موصوف صفت بنیں گے، قرض موصوف حسنا صفت موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بنا یقرض کا، یقرض فعل اپنے فاعل ہوا، اللہ بھی قرضن حسنا مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر الذی کا صلہ بنا، الذی کا صلہ بنا، اور الذی اپنے صلے سے مل کر بدل بنا ذا کا، اور ذا جو ہے مبدل منہ اپنے بدل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے مل کر خبر بنا، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ پوری کی پوری خبر ہے، اور من استفہام اس میں استفہام یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، فا سبب یہ ہے یضاعف، ضاعف یضاعف، ضاعف یضاعف مضاعفتن مفعلہ ہے، اس کے معنی دگنا کرنا، کون ہے جو کون شخص ہے ایسا جو اللہ کو قرضہ دے اچھے انداز میں، اچھے انداز سے کیا مراد ہے؟ اخلاص اور خوش دلی سے، اور پھر کیوں؟ فَيُضَاعِفَهُ پس وہ اس کو بڑھا دے گا، یضاعف ہوا، یضاعف میں ہوا فاعل ہے، اور ہو جو ہے یضاعفہ یہ ہو کی ضمیر قرض کی طرف جا رہی ہے، لہو قرض دینے والا جو تھا مقرض اس کی طرف جائے گی، پس اللہ پاک اس قرض کو جو دیا ہے لہو اس کے لیے بڑھا دے گا اضعافاً کثیرا کئی گنا، کئی گنا، تو اضعافاً موصوف کثیرتاً صفت ہے، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بنے یضاعف کے، یضاعف فعل اپنے فاعل ہوا، ہو بھی لہو متعلق اضعافاً کثیرہ مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، واللہ یقبض واو سر یہ لہو عاطفہ متعلق ہوگا سر، لہو یضاعف لہو کے متعلق متعلق ہوگا، یضاعف کے متعلق ہوگا، لیکن لہو سے مراد وہ قرض دینے والا جو تھا، لہو سے مراد اس کے لیے، اللہ پاک اس قرض کو اس دینے والے کے لیے بڑھا دے گا کئی گنا، کسی نے 10,000 دیے تو اللہ اس کو کروڑوں میں پہنچا دے گا، صرف دگنا نہیں کہا، اضعافاً کہہ کے اس کو کئی گنا کہہ دیا، کتنا گنا ہم نہیں جانتے، اللہ ہم مانگنے والے ہیں تھوڑے، اللہ کے پیمانے جو ہیں بڑے، واللہ یقبض واو سر یہ فا عاطفہ رابطہ جوابی شرط ہے سر، فا یہ فا سببیہ کہا ہے، فا سببیہ کہا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے گا وہ قرض دینا سبب بنے گا اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھانے کا، فا سببیہ کہا ہے۔ اچھا اچھا، تو سر یہاں پہ فعل فاعل بھی متعلق اور مطلق، مطلق ہاں مفعول مطلق ٹھیک ہے، فعل فاعل بھی مفعول مطلق اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ بنے اور سببیہ ہوئے ما قبل جملے کا، واللہ نہیں کرو ٹھیک ہے جی، ابراہیم، واو استنافیہ، واللہ کا واو استنافیہ، اور اللہ مبتدا ہے، یقبض خبر ہے اور معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطفہ، یبسطو جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف ہو جائے گا، تو یقبضو کے کیا معنی؟ اور اللہ ہی تنگ دستی دینے والا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرنے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں
فراخی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تنگ دستی ہے. تم یہ مت ڈرو کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم ہو جائے گا، ہم تنگ دست ہو جائیں گے. فرمائے نہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں تنگی اور اللہ ہی کے ہاتھ میں کشادگی ہے. تو یقبضو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے تنگی کرنا. ویبسطو اور بسط یبسطو اس کے معنی کشادگی دینا، وسعت دینا. تو یبسطو فعل اپنے فاعل ہوا سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف ہوا واو سے. یقبضو معطوف علیہ ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کے معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر بنا اللہ کی. اللہ مبتدا، یقبضو و یبسطو خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. واو عاطف ہے الیہ. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم سر، آواز نہیں آ رہی. اچھا سر. اسی لیے کرتے ہیں. واو عاطف ہے الیہ جار مجرور ہے. ترجعون یہ مجہول کا صیغہ ہے. مضارع مجہول، مضارع مجہول. رجع یرجع رجوعا ورجعانا ورجعا ومرجعا. اس سے اسم مصدر ہے. رجع یرجع رجوعا رجعانا رجعا اور مرجعتن اس کے معنی واپس آنا، لوٹنا. اور ترجعون مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا. ترجعون فعل مضارع اپنے نائب فاعل انتم سے مل کر الیہ متعلق ہو جائے گا. ترجعون سے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل اپنے نائب فاعل، فاعل نہیں نائب فاعل. ترجعون ہے نا مجہول، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے اچھے انداز میں؟ وہ اللہ اس قرض کو اس دینے والے کے لیے بڑھا دے گا 30 گنا. اور اللہ ہی کشادگی دیتا ہے اور وہی تنگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. تو آج کے سبق کے بارے میں کوئی چیز ہو تو آج کے سبق سے متعلق. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.